अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम साहिब और साहिबा में आपका मेज़बान अबू बकर सिद्दीक़ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में हम निकाह से मुतल्लिक़ा अहकाम व मसाइल पर बात करेंगे। इससे पहले हम इस हवाले से अपनी तमहीदी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके हैं और शरीयत इस्लामिया ने इस हवाले से जो रहनुमा उसूल दिए हैं उस पर हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निकाह का आगाज़ रिश्ते का पैगाम भेजने से शुरू होता है। उमूमन हमारे यहाँ इस हवाले से जो लफ्ज़ मारूफ़ है वो मंगनी करना है। अरबी ज़बान में इसको खितबा कहते हैं और इसके मुतालिक भी शरीयत इस्लामिया ने हमारी पूरी रहनुमाई की है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में रिश्ता देखने और फिर रिश्ता और उसका पैगाम भेजने से मुतालिक शरीयत ने हमें क्या रहनुमा उसूल दिए हैं, हमारी क्या रहनुमाई की है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के लिए रिश्ता देखते हुए कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं जिन्हें हमें मलहूज़ ख़ातिर रखना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के घर वालों और ख़ातून के घर वालों को अलग-अलग से इस हवाले से कुछ रहनुमाई की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, किसी भी ख़ातून से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। और फिर आपने फरमाया कि इन 4 बातों में कुछ लोग ऐसे हैं जो हसब नसब देखते हैं, कुछ ज़ाहिरी हुस्न व जमाल देखते हैं, कुछ माल और दौलत देखते हैं और कुछ लोग दीन देखते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के और लड़के के घर वालों को एक नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, तुम दीन को तरजीह देना तो तुम्हारे हाथ रंगे जाएंगे। यानी ये चारों बातें किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए देखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें सर फहरिस्त दीन और उसकी अहमियत और उसका ताल्लुक़, ये सबसे अहम बात। तो लड़के वालों के लिए रिश्ता देखते हुए जो नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो ये कि वो दीन को तरजीह दें और बच्ची और उसके घराने के अंदर दीनदारी को अगर पाएँ तो इस मामले में रिश्तेदारी को कायम करने के लिए उसूली फ़ैसला कर लें। इसके साथ साथ हसब नसब, माल और दौलत और हुस्न व जमाल को देखना मना नहीं है। यकीनन माशरे में निकाह जैसा रिश्ता उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब लड़के और लड़की के अंदर मामलात और हसब नसब और तालीम और दीगर उमूर के अंदर ममासलत पाई जाती हो, एक कंपैटिबिलिटी पाई जाती हो। बेजोड़ रिश्ते उमूमन जल्द ख़त्म हो जाते हैं या फिर सारी ज़िंदगी वो मकासद हासिल नहीं कर पाते जो शरीयत ने इस रिश्ते के अंदर मुतय्यन किए। हमारे यहाँ इस मामले में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं जो दर हकीकत निकाह की रूह से मुतसादिम है। बहुत से ख़ानदानों ने ये फ़ैसला कर रखा है कि हमने अपनी बच्चियों की शादी बरादरी से बाहर नहीं करनी। इसी तरह बहुत से ख़ानदानों ने यह फ़ैसला कर रखा है कि बाकी तो सब जगह कर देंगे लेकिन फ़लाँ ख़ानदान में नहीं करेंगे। फिर बहुत से ख़ानदानों ने इस एतबार से ये बात भी तय कर रखी है कि इस माली हैसियत की लड़की हमें मिलेगी तो हम अपने बच्चे की शादी उसके साथ करेंगे, वगरना नहीं करेंगे। इस किस्म की जो हुदूद और क़ुयूद हमने बेजा अपने ऊपर लगाई हैं
اس نے ہمارے لیے رشتہ قائم کرنے اور اس کو نبھانے میں بہت سی مشکلات پیدا کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی ایک نصیحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ لینے آئے جس کے دین اور اخلاق پر تم مطمئن ہو تو یہ رشتہ کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ ایک بڑی جامع اور اصولی حدیث ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کے لیے یہ اصول وضع کیا ہے کہ یہ دو شرائط لڑکے میں پائی جانی چاہیے، اور اگر یہ دو شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر یہ رشتہ ضرور کر دینا چاہیے، اور باقی چیزوں پر اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے۔ پہلی چیز دین اور دوسری چیز اخلاق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہی ہے تو اس کو علیحدہ سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ لڑکے میں دینداری ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کے معاملات، لین دین اور اپنے پڑوس میں اور دیگر لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ اس بات کو واضح کرے گا کہ کل کو وہ کسی بھی شخص کی بیٹی یا بہن کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ اگر وہ اپنے عمومی رشتوں کے اندر اور معاشرے کے اندر پہلے سے قائم تعلقات کو نبھانے والا ہے اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا ہے تو یقیناً وہ اس نئی ذمہ داری کو بھی بحسن خوبی نبھانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر بھی ہم بہت زیادہ افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکوں کے رشتوں کے حوالے سے بکثرت صرف ایک بات دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ برسر روزگار ہے اور کما سکتا ہے اور کتنا کماتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی اور چیز میں فٹ نہیں بھی بیٹھتا تو ہم باقی ہر چیز پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور بالخصوص دین کے معاملے میں عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکے نوجوان ہیں، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، جب شادی ہوگی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور دین کے معاملات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنے رب کے حقوق کو نہیں پہچانتا وہ اس کی مخلوق کے حقوق کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ دین اور اخلاق، ان دونوں چیزوں کو ایک لڑکے کے اندر رشتہ دیتے ہوئے مد نظر رکھا جائے۔ اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے یا اس کا خاندان اور برادری کوئی اور ہے تو یہ باتیں اتنی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ مال اور دولت دینے والے ہیں، اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر شادی کے وقت مرد مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن دین کی بنیاد پر جب رشتہ داری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ اس سلسلے میں ہمیں صحابہ کرام میں سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے جو ملتا ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے چہیتے صحابی تھے۔ ان کی طبیعت میں ظرافت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن و جمال نہیں دیا تھا۔ قد کے بھی چھوٹے تھے اور شکل و صورت کے بھی بہت حسین نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جلیبیب تم شادی کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ نے فرمایا فلاں گھرانے میں جاؤ اور جا کر سلام کرو اور کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اس گھر میں تشریف لے گئے اور سلام دعا کے بعد آنے کا مدعا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ والدین یقیناً اپنی بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو گھرانے کی خاتون خانہ
اس رشتے کو دیکھ کر حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہماری بچی تو اس سے بہت بہتر ہے، اس لیے میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ گھر کے اندر موجود بیٹی صاحب ایمان تھی، اس نے جب یہ ساری بات سنی تو اپنی والدہ کو کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے کو بھیجنے والا کون ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہاں بھیجا ہے تو میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نتیجتاً یہ نکاح ہو گیا، اور صحابہ گواہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس نکاح کے نتیجے میں مدینہ کے خوشحال ترین گھرانوں میں سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ جلیبیب کا دیکھا، اور سب سے زیادہ الفت اور محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تھی، اور سب سے زیادہ خواتین میں خرچ کرنے والی حضرت جلیبیب کی یہ اہلیہ تھی۔ اور یہ وہ حضرت جلیبیب ہیں جو جب غزوہ میں شہید ہوئے تو ان کے ارد گرد 7 کفار کی لاشیں پڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے حضرت جلیبیب کو اٹھا کر اپنی گود میں ان کا سر رکھا اور فرمایا کہ اس نے شہید ہونے سے پہلے 7 لوگوں کو قتل کیا اور پھر یہ شہید ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ تو ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کر کے جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ دین اور اخلاق باقی ساری چیزوں پر بھاری ہے، اور بسا اوقات رشتہ داری قائم کرتے ہوئے اگر دنیا داری کے معیار پورے نہیں بھی ہو رہے ہوں لیکن دین اور اخلاق موجود ہو تو وہ رشتہ داری ضرور قائم کر دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے آخری جو لفظ ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو زمین میں فساد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی والوں کو نصیحت سے متعلق حدیث مبارکہ پر بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے تمہاری بیٹی اور بہن کا رشتہ لینے کے لیے آئے جس کے دین اور اخلاق پر تم مطمئن ہو تو پھر وہ رشتہ کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فساد ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ کا آخری جو حصہ ہے یہ بڑا توجہ طلب ہے کہ جن معاشروں کے اندر دین اور اخلاق کی اہمیت گھٹ جائے اور مادہ پرستی کی اور کتنا کماتا ہے اور سٹیٹس کیسا ہے، برادری کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے، صرف یہ باتیں اہمیت کی حامل رہ جائیں، ان معاشروں میں فساد اور تباہی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ موجودہ دور میں یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ عالمی سطح پر طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بے دینی کا پھیل جانا ہے۔ دینداری ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تقوی پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف انسان کو ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، اور جب اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ختم ہو جائے، دین انسان کی زندگی سے رخصت ہو جائے تو وہ صرف خواہش پرستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور خواہش پرست انسان کبھی بھی ایک گھریلو زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہے معاشروں کے اندر تیزی سے فساد بڑھ رہا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اور سختی کے ساتھ متنبہ کیا تھا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فساد ہوگا۔ تو ناظرین محترم، جب یہ 2 باتیں پوری ہو جائیں کہ اگر آپ نے ایسا رشتہ دیکھا ہے کہ جس میں لڑکا دیندار اور اخلاق والا ہے اور بچی اور اس کا گھرانہ دیندار ہیں، تو رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ رشتے میں ابتدائی طور پر ہمارے ہاں لڑکے والوں کی گھریلو خواتین، ماں، بہن یا بسا اوقات بھابیاں وہ جا کر رشتہ دیکھتی ہیں اور لڑکی کو پسند کرتی ہیں۔ اس ضمن میں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان جہاں رشتہ قائم کرنا چاہے وہاں پر پہلے جس سے رشتہ ہونے والا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ جہاں انسان رشتہ کرنے کا یا بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس لڑکے یا لڑکی کو پہلے سے دیکھ لیا جائے۔ لیکن اس دیکھنے کی
حدود اور قیود ہیں۔ آج کے دور میں اس حوالے سے جو ایک بے راہ روی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کے نام پر ملاقاتیں اور تنہائی کی ملاقاتیں اور بے تکلفی، اور پھر موجودہ دور میں موبائل پر کالز اور ویڈیو کالز، اس چیز نے بہت سے گھرانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بچے اور بچیاں جذبات میں بہت سی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو بعد کے آنے والے دنوں میں تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی نازیبا قسم کی گفتگو اور بسا اوقات تصویروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ جو بعد میں آنے والے دنوں کے لیے بہت سی مشکلات کو جنم دیتا ہے، ان ساری باتوں سے پرہیز بھی کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے تربیت بھی دیں، تعلیم بھی دیں، اور انہیں ان باتوں سے باخبر کریں کہ کون سی بات آپ کے فائدے کی ہے اور کون سی بات آپ کے نقصان کی ہے۔ تو رشتہ قائم ہوتے ہوئے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو حدود اور قیود کے اندر گھر والوں کی موجودگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کا ہے کہ بہت سارے گھرانوں کا یہ چلن ہو چکا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جا جا کر اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، اور پھر ایک ریجیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آئے روز لڑکی والوں کے ہاں رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی، اور اس کو وہی جانتا ہے جس کے گھر میں بچیاں ہیں اور جو آئے روز اس قسم کی مشکلات کو فیس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں کہ رشتہ کرتے ہوئے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو آپ پہلے سے وہ معلومات حاصل کر لیں، اور جب بہت سے کرائیٹیریے پورے ہو چکے ہوں تب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر کسی کے گھر جا کر اس کی بچی کو دیکھنا ہے اور ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات پہلے کر لینا اور اس کے بعد تفاصیل کا پتہ کرنا اور ریجیکشن کے پروسیس شروع کرنا، یہ مناسب بات نہیں۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ انکار کرنا کہ فلاں کے چلنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا، فلاں کے بالوں کا انداز درست نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز درست نہیں ہے، نین نقش کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں رشتہ دیکھنے کے لیے جانے سے پہلے بھی چیک کی جا سکتی تھی، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور اس تکلیف سے بچی کے گھرانے کو بچایا جا سکتا تھا جو ہم بعد میں ریجیکشن کی صورت میں ان کو دیتے ہیں۔ اور میں بچی والوں کو بھی اس بات کی نصیحت کروں گا کہ آپ بھی ہر کسی کو اپنے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے مت بلائیں، پہلے معلومات لیں، ان کی سنجیدگی کو دیکھیں، اور جو لوگ سنجیدہ محسوس ہوں ان کو پھر گھر میں باضابطہ طور پر اس حوالے سے دعوت دی جائے۔ یہ ہر کسی کو اپنے گھر میں دعوت دینا اور ایک جو ہے نا شوکیس والا ماحول پیدا کر دینا جس میں کوئی ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے آ سکتا ہے، اور پھر ریجیکشن کے پروسیسز، یہ نفسیاتی طور پر آپ کی بچیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں دونوں طرف سے افراط اور تفریط کا جو ماحول ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اعتدال پر ہمیں واپس آنا چاہیے۔ ناظرین محترم، منگنی کے حوالے سے اہم بات کہ جب بات چیت ہو جائے اور والدین اس بات پر رضامند ہو جائیں اور بچہ اور بچی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہم یہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس رشتے کو باضابطہ طور پر منگنی کا نام دیا جا سکتا ہے، یا ابتدائی طور پر ہم آہنگی کہ ہم یہاں پر رشتہ کریں گے، اور دوسرے بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بھیجا ہوا رشتہ ہمیں قبول ہے، اس بات کو منگنی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پہ کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں جو شریعت ممانعت نہیں کرتی، تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے، منگنی کے نام پر جو فضول رسومات اب ہمارے ہاں شروع ہو چکی اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ابھی تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ان کا منگنی کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ جیسے کہ نکاح ہو چکا ہو، یہ قطعاً حلال اور درست نہیں۔ اسی طرح لڑکا اور لڑکی کو اکٹھے بٹھا کر انگوٹھی پہنانے کی رسم لڑکا لڑکی کو پہنا رہا ہے، لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ان کا ایک دوسرے کو چھونا حرام ہے،
یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنانی بھی ہے تو گھریلو خواتین یہ کام سر انجام دے سکتی ہیں، لڑکے کی والدہ ہونے والی بہو کو انگوٹھی پہنا دیں، اور اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے تحفے میں کوئی چیز اگر لڑکے کو دی جائے تو وہ قبول کر لی جائے، لیکن اس کو باقاعدہ سے ایک رسم بنا کے اور اس پر اب باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر مارکیز میں بڑی بڑی منگنیوں کی رسومات سر انجام دی جائیں اور شادی کا سا ماحول بنا دیا جائے، اس کی شریعت نے کہیں گنجائش نہیں رکھی، اور یہ ایک اسراف کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنا عطا کر رکھا ہے تو اس پیسے کو بہت سے اور غریب لوگوں کی نکاح کی آسانی کے لیے خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کے اندر اور نئے قائم ہونے والے رشتوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت بھی سنورے گی۔ منگنی کے حوالے سے اگر کوئی شخص منگنی کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہو گیا کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ گھومے پھرے اور ٹیلی فونک یا کسی اور بھی طرح سے آزادانہ اور بے تکلفانہ ایک تعلق قائم کر لے، اور گھر والے بھی اس بات پر مطمئن ہوں کہ اب تو چونکہ منگنی ہو چکی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بازار آ جا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، کھانے کھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ جان پہچان والا سلسلہ بزرگوں کا ہے اور انہوں نے اگر سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر مطمئن رہنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی جگہ پر منگنی ختم کرنے کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر سر انجام دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹی چھوٹی خبروں پر بلا ضرورت قائم ہونے والے رشتوں کو ختم کر دینا یہ ہمارے ہاں ایک عمومی چلن بنتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رشتہ داری نبھانے اور ذمہ داریوں کو اٹھانے کا احساس دلائیں، اور بچپن سے ہی ایسی تربیت کریں کہ اولاد ذمہ داری کو محسوس بھی کرے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش بھی کرے۔ لڑکا لڑکی آپس میں اس رشتے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں بھی محسوس ہوں گی، آزادی پر کچھ حرف بھی آ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ رشتہ داری کو ختم کر دیا جائے یا اس منگنی کو ختم کر دیا جائے۔ شریعت نے بہرحال اس بات کی گنجائش ضرور رکھی ہے کہ کسی صحیح عذر کی بنیاد پر اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس ہم آہنگی کو، رشتہ تو ابھی قائم نہیں ہوا، یعنی اس کمٹمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ضرور سمجھ لیجئے، اس کمٹمنٹ کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے دیے گئے تحائف کو واپس لینا انتہائی قبیح حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا قے کرے اور اس کو واپس چاٹ لے۔ جس قدر گھناؤنا اور قبیح فعل یہ لگتا ہے، بالکل اسی طرح کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا بھی اتنا ہی گھناؤنا اور کریہ فعل ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ ایسا کبھی ہو جائے تو لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی ایک دوسرے کو جو تحائف دیے ہیں ان کی واپسی کا مطالبہ ہرگز نہ کریں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ تحفے دے دیے تھے تو اس کو پہلے سے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اپنی بساط سے بڑھ کر تحفے دینا اور شو آف کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر آپ ایسا کر بیٹھے ہیں تو اب اس کا خمیازہ بھگتیے۔ تو یہ منگنی سے متعلقہ چند وہ ضروری باتیں تھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج تھیں اور جن کی طرف میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھا کہ رشتہ داری قائم کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، شریعت کے رہنما اصول کیا ہیں، اور ہم نے اپنے لیے کون کون سے مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سمجھ کر بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے لیے نیک بر اپنے بچے اور بچیوں کے لیے سہولت کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں نکاح سے متعلق احکام و مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔